बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से हो गए। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीस पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ करार दिया है, या मनगढ़ंत कहा है, या बेअसल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाली कहा है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, क्या अस्हाबे कैफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन मसला ज़ैल के बारे में कि एक साहब ने तकरीर में बयान किया कि अस्हाबे कैफ का कुत्ता उनके साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो इस बारे में फ़िक़ह व हदीस में कोई सराहत हो तो उसे पेश करे, और ये भी बताए कि क्या जन्नत में किसी जानवर के दाखिले का सबूत मिलता है। अगर सबूत मिलता है तो फिर उस हदीस का क्या जवाब होगा जिसमें ये कहा गया है कि जानवरों को हिसाब के बाद मिट्टी बना दिया जाएगा। ये सवाल है। अब जवाब सुने। अल जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। अस्हाब कैफ के कुत्ते और बाज़ जानवरों के जन्नत में दाखिल होने के बारे में बाज़ तफसीरी रिवायत में ज़िक्र मिलता है जिनकी तस्दीक़ या तरदीद नहीं की जा सकती। ताहम अगर उन रिवायात को सही मान लिया जाए तो जानवरों को क़यामत में मिट्टी बनाए जाने वाली नसूस का हुक्म उमूमी एतबार से है, और जन्नत में दाखिले की इजाज़त खुसूसी इस्तिस्नाआत से है जो फ़ज़ल खुदाबंदी से मुस्तबद नहीं है। यानी ये हज़रत ने फरमाया है कि ये तफसीरी रिवायत है, न तो इनका इकरार किया जा सकता है और ना ही इनकार किया जा सकता है। इनको इनके हाल पे छोड़ दे, लब कुशाई करने की चन्ना ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई ना। दूसरी बात ये कि अगर उन रिवायतों को सही मान भी लिया जाए तो ये जो हुक्म आया है कि हिसाब व किताब के बाद जानवरों को हुक्म होगा कुन तो तुराबा, मिट्टी हो जाओ, तो ये हुक्म उमूमी होगा, और जन्नत में जो जानवर जाएंगे उनको जो जन्नत में जाने का हुक्म होगा वो खुसूसी होगा, वो कुछ ही जानवरों को होगा, जैसे कि तफसीर की किताबों में आता है। समझ में आ गई ना। तो एक मसला आपका हल हो गया। अब दूसरा मसला भी सुन लीजिए। तख्ते बिल्कीस लाने वाला कौन था? ये सवाल है। सवाल सुने। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरमतीन मसला ज़ैल के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में तख्ते बिल्कीस लाने वाला कौन था? जिन था या फ़रिश्ता? और क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब में इल्मुन मिनल किताब से कौन सा इल्म है, कौन सा इल्म मुराद है, और किस किताब का इल्म मुराद है? बाज़ उलमा की तकरीर में सुना कि वो इल्मुन मिनल किताब से ईमान मुराद ले रहे थे। तो इसका सही जवाब क्या है? सुने। अल जवाब बिल्लाहि तौफ़ीक़। अक्सर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर का नाम आसिफ बिन बरखा था, जिनको अल्लाह ताला का इस्म आज़म मालूम था जिसके ज़रिए दुआ कबूल होती है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह ताला की क़ुदरत कामिला पर एतमाद फरमाते हुए अर्ज़ किया, बहुक्म रब्बी मलिका बिल्कीस का तख्त पलक झपकते ही सामने लाया जा सकता है। फिर उन्होंने बावज़ू होकर इस्म आज़म पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की तो बतौर करामत वो तख्त फ़ौरन सामने आ गया जो दरअसल अमर खुदाबंदी की तामील थी, और अल्लाह ताला अपने अमर की तनफीज़ में किसी वास्ते और सबब के मोहताज नहीं है। इसलिए यही कहा जाएगा कि खर्क आदत के तौर पर जिन्नात या इंसान वगैरह के वास्ते के बग़ैर तख्त की मुंतकिली हुई है, और इल्मुन मिनल किताब से आसमानी किताबों और इस्म आज़म का इल्म मुराद किया गया है, जिसके ज़मन में ईमानियत भी दाखिल है। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। तो ये हज़रत ने जवाब दिया है कि ये इस्म आज़म जो जिन्नात था वो जानता था, यानी कि वज़ीर था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसने अल्लाह पर एतमाद करते हुए ये काम यानी कि अल्लाह ने किया है, और उसने इस्म आज़म पढ़ा था, बावज़ू होकर दुआ की थी, तो इसलिए ये काम हो गया था। अच्छा जी, अगला सवाल।
اگلا سوال بھی سن لیجئے، کیا اذان کے وقت دنیاوی باتیں کرنے والا موت کے وقت کلمے سے محروم ہوگا؟ یہ بہت مشہور کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مسجد کے دروازے پہ لڑائی بھی ہو گئی تھی اسی بات کو لے کے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت بھی بند ہے، سارے کام بند کر دینے چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، ایمان ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا یا ایمان جو ہے جاتا رہے گا اور مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس نے جو ہے بات مانی نہیں تھی۔ تو اگر وہ حضرت ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ بھی اس پہ جو ہے توجہ فرما لے۔ سنیں اب سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو شخص اذان کے وقت بات چیت کرے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا؟ الجواب وباللہ توفیق، ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملی، البتہ ایک دوسری روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہے کہ جو شخص دوران اذان کلام کرتا ہے یعنی بات چیت کرتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن یہ روایت سندن موضوع اور من گھڑت ہے اور ناقابل اعتبار ہے، یعنی کہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور فی نفس اذان کے دوران گفتگو کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، البتہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنیں دھیان سے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے کہ مرتے وقت ایمان یعنی کہ کلمہ نصیب نہ ہو اذان کے وقت بات کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو روایت آئی ہے کہ ایمان سلب ہو جائے گا، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اذان کے دوران بات کرنا شریعت میں کہیں منع نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب دینا یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام رکھیں، اذان کا جواب اس کا اہتمام رکھیں۔ اچھا جی، اگلا سوال، کیا جس جگہ کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے یعنی کہ انسان کو بنایا ہے اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے؟ یہ بھی مشہور ہے۔ سنیے سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی تخلیق جس جگہ کی مٹی سے ہوئی ہے اسی جگہ وہ مدفون ہوتا ہے؟ صحیح جواب سے نوازے۔ الجواب وباللہ توفیق، انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی ہے وہ اسی مٹی میں مدفون ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ملا، لیکن متعدد ضعیف اور غریب روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ رحم مادر میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس میں اس مٹی کا جز شامل کرے جہاں اس کا مدفون ہونا مقدر ہے، لہذا اس بات کو بالکل بے اصل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ضعیف روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب انسان اللہ کی تخلیق میں ہوتا ہے یعنی کہ جب انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ جہاں یہ دفن ہوگا وہاں کی مٹی کے کچھ اجزاء اس کے جسم میں ملا دیے جائیں۔ تو اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس بات کا کہ انسان وہاں دفن ہوگا جہاں کی مٹی سے وہ بنا ہوگا، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، کوئی قوی اور صحیح روایت نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی سن لیجئے، کیا آسمانی فرشتے نور سے اور زمینی فرشتے بھاپ سے بنائے گئے ہیں؟ سوال، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے، جنات کی آگ سے اور فرشتوں کو نور سے ایسا ہی سنتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا آسمان کے فرشتے نور سے اور زمین کے فرشتے گیس یا کسی اور مادے سے تخلیق کیے گئے ہیں؟ یہ سوال ہے، اب جواب سنیں۔ صحیح حدیث میں، الجواب باللہ توفیق، صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ فرشتے نور سے، جنات آگ سے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آسمان کے فرشتوں کی پیدائش نور سے اور زمین کے فرشتوں کی پیدائش کسی خاص بھاپ یا گیس سے ہوئی ہے، تو اگرچہ بعض علماء کے اقوال سے اس کی
طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا معتبر وہی ہے جو مذکورہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بلا امتیاز تمام فرشتوں کی تخلیق میں نور کا عنصر غالب ہے، یعنی کہ نور سے ہی بنائے گئے ہیں۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ کیا پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کا ثواب 60 گنا زیادہ ملتا ہے؟ مشہور ہے یہ تو بہت زیادہ۔ سنیں سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کا ثواب 60 گنا زیادہ ملتا ہے، اس کا ثبوت کس معتبر روایت سے ہے یا نہیں؟ الجواب، امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب میں اضافہ سے متعلق سبھی زبان زد روایتیں سندن نہایت ضعیف یا موضوع ہے، یعنی کہ کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس میں کہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ صحیح روایت ہے اور اس میں ثواب کا جو اضافہ ہے وہ کوئی صحیح روایت ہے، یا تو وہ شدید ضعیف ہے یا پھر من گھڑت روایت ہے۔ صاف لفظوں میں حضرت نے لکھا ہے یا تو وہ شدید ضعیف ہے یا من گھڑت ہے۔ البتہ فی نفسہ امامہ باندھنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کا اہتمام نماز اور غیر نماز ہر حالت میں مستحب ہے، یعنی کہ امامہ باندھنا مستحب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامہ باندھنا ثابت ہے، لیکن ثواب کے تعلق سے کہ 60 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے یا 60 گنا زیادہ ملتا ہے، ایسی کوئی روایت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یا تو شدید ضعیف ہے یا موضوع اور من گھڑت ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نیم بیداری کی حالت میں ذکر کرنے پر ثواب ملے گا یا نہیں؟ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر ذکر اللہ کرتے کرتے، ذکر قلبی یا ذکر لسانی کرتے کرتے نیند آ جائے اور نیم بیداری ہو اور اس میں ذکر کر رہے ہیں، تو جیسے موبائل آف کر کے چارجنگ پہ لگا دیا گیا ہو اور بیٹری چارج ہو رہی ہے، تو ویسے ہی ذکر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اسی میں آ جائے گا، اور سوال جو کیا گیا ہے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جا رہا ہے۔ سوال، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سوتے وقت ذکر کرتے ہوئے زبان تو چلتی ہے لیکن بیدار ہونے کی طرح ذکر نہیں ہو پاتا، سوتے وقت نیند کا غلبہ ہو اور ذکر میں زبان حرکت کرے تو اجر ملے گا یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اب اس کا جواب سنیں۔ سونے سے قبل نیم بیداری کی حالت میں جو ذکر کیا جائے تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر کی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے کسی نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتے، یہ حکم لگایا ہے۔ اگلا سوال بھی سنیے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے؟ اب یہاں پر جو ہے حضرت جو اہل حدیث ہے ان کی تو بلے بلے ہو گئی، اور جو ہم حنفی ہیں ان کے بارے میں اب دیکھیے کیا حکم آتا ہے، سنیں۔ جو حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جاتا، سن لیجئے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا؟ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اگر یہ بات ثابت ہو تو اس روایت کا کیا جواب ہوگا جن میں 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے؟ اب جواب سنیں۔ الجواب باللہ توفیق، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا تذکرہ بعض کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ سب تاریخی روایات ہیں جن پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور جس حدیث میں 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے اعتبار سے ہے جو غور و فکر اور تدبر کے بغیر قرآن کریم ختم کرتے ہیں،
جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ برے بداں جو شخص اس مقام پر ہو کہ جلدی ختم ہونے کے باوجود اس کے فکر و تدبر میں کوئی خلل نہ پڑتا ہو تو اس میں معاونت کی علت نہیں پائی جاتی، اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا پڑھنا اگر روایت سے ثابت ہو جائے تو اسی صورت پر محمول ہوگا، یعنی کہ یہ حکم پھر جو ہے ان کے لیے نہیں ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے، نا سمجھی میں پڑھتے ہیں۔ بھائی شروع ہو گئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایک سانس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ یہ پتہ لگ رہا کہ آخر قرآن ہم سے چاہا کیا رہا ہے، نہ ترجمہ پتہ ہے، نہ تفسیر کا علم ہے۔ تو ان کے لیے 3 دن سے کم میں ختم کرنا قرآن شریف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ البتہ جو علماء حضرات ہیں جیسے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے یا اور دیگر ائمہ ہیں مجتہدین ہیں، تو اگر وہ ایک رات میں بھی ایک قرآن ختم کر لے یا ایک رکعت میں بھی کر لے تو ان کے لیے یہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، یہ مفہوم بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے لاکھوں مسائل قرآن کریم اور احادیث پاک سے اخذ بھی کیے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال، دینی کتاب پڑھنے کے بعد سبحان اللہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد مساجد میں کوئی دینی اصلاحی کتاب یا تبلیغی نصاب اور منتخب احادیث وغیرہ پڑھنے کا معمول ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدی ونشہد ان لا الہ الا انت یہ دعا پڑھی جاتی، تو یہ دعا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ الفاظ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب جواب سنیں۔ الجواب باللہ توفیق، سوال میں جس دعا کا ذکر ہے اس جیسے کلمات متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان دعائے کلمات کو کسی بھی مجلس کے اختتام پر پڑھنا مسنون اور معجب کفارہ سیئات ہے، لہذا مذکورہ کتابوں یعنی تبلیغی نصاب اور منتخب حدیث وغیرہ کے پڑھنے کے بعد جب مجلس ختم ہو تو اس دعا کا پڑھنا مستحب ہوگا، یعنی کہ یہ دعا پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہے یہ کتابوں سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ کفارہ ہوتے ہیں جو کہ بات کرتے یہ پڑھتے ہوئے غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، یا مفہوم سمجھانے میں غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، یا پھر جو ہے پڑھنے کے دوران دنیاوی باتیں کرنے لگے تو ان سب باتوں کا یہ کفارہ بن جاتی ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔